अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एज विद ग्रेस, जिसमें हम बेसिकली बात कर रहे हैं जब उम्र का वो हिस्सा आता है जिसमें इंसान खुश भी होता है अपनी बहुत सारी ज़िम्मेदारियों को पूरा करके, और साथ साथ बहुत से मसाइल होते हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। और हमारी कल्चर्स में हम देखते हैं कि बच्चों की तरबियत पे इतनी तवज्जो है, और जब बच्चों की तरबियत वालिदैन कर रहे होते हैं उस वक्त उनको इतना कुछ सिखाया जाता है, इतनी गाइडलाइन दी जाती है। लेकिन जब हम उम्र के उस हिस्से में पहुंचते हैं कि ख़ुद बच्चा बनना शुरू हो जाते हैं, वहाँ हमें कोई नहीं सिखा रहा, कोई नहीं समझा रहा, कोई भी गाइडेंस हमें नहीं मिलती, और ये बहुत परेशान कुन बात है। और वक्त गुजरने के साथ साथ हम देख भी रहे हैं कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनका लोड हर तरह का, चाहे वो जिस्मानी सेहत है, रूहानी सेहत है, जज्बाती सेहत है, मेंटल हेल्थ है, वो हर तरह से वो सफ़रिंग में चले जाते हैं। इसी सिलसिले में आगे हमने बात शुरू की एम्प्टी नेस्टर की, कि जब एक पेरेंट होता है, अब वो बच्चे अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं, उड़ रहे हैं, अपनी उड़ान पे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, वालिदैन खुश भी हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब उनको क्या कुछ पता होना चाहिए। तो हमने बहुत सारी एरियाज़ को देखा, और आज मैं बात करना चाहूँगी इस सिलसिले में जो एम्प्टी नेस्ट थ्रेट्स होती हैं, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कोई इंसान भी ना खुश नहीं रहना चाहता। यानी हम जब भी अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसले करते हैं, चाहे वो अपने करियर चॉइसेस के बारे में हो, तालीम के बारे में हो, फिर आगे जाके शादी है, शादी के बाद बच्चे हैं, बच्चों की तरबियत है, हम कोई भी फ़ैसला ऐसा नहीं करना चाहते जिससे हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आएँ। हर इंसान ये चाहता है कि एक दिन ऐसा होगा जब हम और ज़्यादा पुरसुकून होंगे, और जो भी हम आज कोशिश कर रहे हैं उससे हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा अमन और चैन आएगा। तो कोई इंसान भी ना तो अपनी तालीम इसलिए हासिल करता है कि उससे कोई ख़राबी हो, ना शादी इसलिए करता है, ना शादी के बाद बच्चे इसलिए पैदा करता है। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी को वैसे देखते हैं तो हमें बहुत से मसाइल नज़र आ रहे होते हैं, और हमें ये भी फ़ील हो रहा होता है कि पता नहीं मैंने कहाँ कोई गलती कर दी। हम बार बार अपने पूरे जो ये रिलेशनशिप्स होते हैं उनके ऊपर तवज्जो देना शुरू करते हैं, और हम बार बार सवाल पूछते हैं अपने आप से, क्योंकि हर वक्त हम एक इम्तिहान में हैं। कहीं पे हमारे जज्बात का इम्तिहान, कहीं पे ताल्लुकात का इम्तिहान, कहीं पे हमें ये एहसास होता है कि ऐसे नहीं रहना था, कुछ और काम करना था, कुछ और मामला होना चाहिए था। तो बात ये कि जब आप एम्प्टी नेस्टर बन जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ थ्रेट्स भी होती हैं। तो थ्रेट्स ही क्या होती हैं? ये कुछ ऐसे मनफी नताइज होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में या तो मौजूद हैं या आ सकते हैं। इसी तरह आपके बच्चा, आपके स्पाउस, आपके इर्द गिर्द के अफराद, उन सब से अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली उनसे अफेक्ट हो रहे हैं। और उनको हम डिवाइड करते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये 4 Ds हैं, जो है ना, ABC और D। तो ये 4 Ds हैं, और इन Ds के बारे में आज मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहला D जो है उसको हम कहते हैं डिप्रेशन। फिर इसके बाद दूसरा D आ जाता है जिसको हम कहते हैं डिसओनमेंट। तीसरा D आता है जिसको हम कहते हैं डिवोर्स, और चौथा D आता है जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। इंशाल्लाह मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक की ज़िंदगी में ये सारे मौजूद हों, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं तो हमें ये नज़र आना शुरू हो जाता है कि इनके चांसेस, ये 4 Ds जो हैं, इनके चांसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि जो बच्चों की तरबियत करना है ये वालिदैन को ठीक ठाक कंज्यूम करने वाला काम है, और हम ये भी देख चुके हुए हैं कि किसी भी एवरेज हाउस होल्ड में अगर हम चले जाएं तो वालिदैन अपने बच्चों के साथ इस कदर मसरूफ़ होते हैं कि उनको अपने लिए कोई टाइम नहीं मिलता, और वो बच्चों के काम करने में इतने मसरूफ़ होते हैं कि कई दफ़ा बच्चों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का भी उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता।
بہت سے کپلز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ دونوں کام جاب پہ بھی ہوتے ہیں، تو پھر جاب کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فیملی کو بھی مینیج کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں میں بھی بیلنس کہیں نہ کہیں لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت سی قربانیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چاہتے ہوئے اور کچھ نہ چاہتے ہوئے، اور بہت سی جو پیرنٹنگ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ان کو اوور ویلم بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سے ایریاز کے بارے میں غور و فکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں وہ سوچ بچار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ضرور یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی نا کن ترجیحات پہ گزاری۔ اگر آپ لسٹ ایک بنائیں، اس میں آپ لکھیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنی ضروریات کو کتنا ٹائم دیا، جس کو ہم سیلف کیئر کہتے ہیں۔ اسی طرح میں نے اپنے بچوں کو پالنے میں جو تربیت کرنی تھی ان کو کتنا ٹائم دیا۔ پھر ایک تیسری کیٹیگری آپ لکھیں اپنے لیے کہ میں نے اپنے اسپاؤس کو کتنا ٹائم دیا، کتنا ان کو انڈرسٹینڈ کیا، میں نے میرج کو اپنی کتنا ٹائم دیا، میں نے اپنی فیملی کو اوور آل جو فیملی ہے اس کو کتنا ٹائم دیا، اور اسی طرح اگر میں کہیں جاب پہ ہوں تو میں نے اس کو کتنا ٹائم دیا۔ اگر یہی کام جو میاں بیوی دونوں ہیں وہ کریں تو وہ کمپیئر کر سکتے ہیں، اور اس میں بہت سی ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ والدین نے ہر سٹیج پہ اپنے بچوں کو پرائرٹائز کیا، یعنی سب سے زیادہ وقت انرجی جو انہوں نے لگائی ہے اپنی زندگی میں وہ اپنی اولاد پہ لگائی ہے۔ اب یہ انڈرسٹینڈیبل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت ہی اتنی رکھی ہے، ذمہ داری تو رکھی ہے لیکن محبت بھی اتنی ڈال دی ہے کہ اولاد جو بھی کرے والدین جو ہیں وہ ان کو اپنی پرائرٹی لسٹ سے نیچے نہیں لا سکتے۔ وہ اپنے شوہر کو، یعنی شوہر بیوی کو لے آئیں گے، بیوی شوہر کو لے آئے گی، اسپاؤزز ایک دوسرے کو لے آئیں گے، لیکن بچوں کو وہ نہیں لا سکیں گے۔ اور اس ریلیشن شپ میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک شفٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، بچے گرو کر جاتے ہیں، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی پرائرٹی میں کبھی بھی کوئی مقصد حیات نہیں لکھا، ہم نے کبھی اپنے لیے کوئی فیوچر پلان نہیں بنایا، ہم نے کبھی اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھا، اپنے رشتوں کو نہیں دیکھا، اپنے آپ کو ایز انڈیپینڈنٹ ایڈلٹ کے طور پہ کبھی بھی نہیں اسٹڈی کیا، اور نہ ہی ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ میرے اندر پازیٹیو تھاٹس کون سی ہیں، نیگیٹو تھاٹس کس قسم کی ہیں۔ کبھی بھی ہم نے بہت سارے جو سوالات ہمارے اندر کہیں چھپے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن نہ ہم نے ان پہ غور و فکر کیا، نہ ان کے بارے میں کبھی بات چیت کی، اور نہ ان کو اٹھا کر کبھی ان کی کھوج لگائی۔ اسی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو تھریٹس ہیں نا ہمارے، یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ اندر سے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو چھپا کے رکھتے ہیں، کیونکہ ہر وقت ہم کہہ رہے ہیں ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو بچوں کا یہ کام کرنا ہے، ابھی تو بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، اور اس چکر میں جب وہ بچے ہمارے اپنی زندگیوں میں بزی ہو جاتے ہیں تو اب ہمارے لیے پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب پہلی پریشانی جو ڈی میں ہے وہ ہے ڈپریشن، اور یہ ایک وہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے جب انسان آہستہ آہستہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے میں اب اتنی قوت نہیں رہی، میں اب اتنا ان کنٹرول نہیں رہا، میری ہر بات کی وہ سے نہیں رہی، یعنی بہت سے ہمیں ملٹیپل فیکٹرز نظر آ رہے ہیں نا، مثلا آپ ریٹائر ہو گئے، اب آپ کما نہیں رہے، یا یہ کہ پہلے آپ بھاگ بھاگ کے جو کام کر سکتے تھے وہ اب آپ نہیں کر سکتے، آپ جلدی تھک جاتے ہیں، یا یہ کہ آپ کے بچے اب اتنے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں کہ پہلے وہ آپ کے آگے جی حضوری کرتے تھے، لیکن اب وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں اماں ابا، آپ کو تو دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ یہ چیز بھی آپ کے لیے بڑی پینفل سی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ پوری زندگی میں اتنا کچھ آپ نے ایموشنلی، جذباتی طور پہ سہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے موڈز فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ نے کبھی اپنے اوپر توجہ نہیں دی۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، اب آپ تنہا ہیں تو کبھی آپ اداس ہوتے ہیں، کبھی آپ کو غصہ آتا ہے، کبھی آپ کو فیلنگ آف لاس ہوتی ہے، اور ڈپریشن ہم اس کو کہیں گے جب آپ اپنی نارمل زندگی نہیں گزار پا رہے، اور ڈاکٹرز نے آپ کو کچھ ایسی ادویات دینی شروع کر دی ہیں کہ جس سے آپ کو نیند آئے اور آپ سو سکیں، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کافی زیادہ پریشان ہیں۔ ایک 2019 کا سروے ہے، وہ میں دیکھ رہی تھی، جو کہ امریکن سینئر سٹیزنز کے بارے میں ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 20% جو ہیں افراد ان کو ڈپریشن کے سمٹمز ہو جاتے ہیں، اور اس میں سے 11% کے قریب وہ ہیں جن کو ہلکے ہیں، اور تقریباً 4 سے 5% وہ ہیں جن کو ذرا ماڈریٹ سے ہیں، اور 3% ایسے ہوتے ہیں جن کو کافی زیادہ یہ سمٹمز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
اور ایج وائز دیکھا جائے تو جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ جو ہو رہا ہوتا ہے جب 65 ایئرس سے آپ اوپر چلے جاتے ہیں، تو تب آپ کو زیادہ یہ ڈپریشن کا جو فیز ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو دو طرح کے ڈپریشن ہوتے ہیں، ایک سچویشنل ہوتا ہے اور ایک کلینکل کہا جاتا ہے. تو سچویشنل ڈپریشن کون سا ہوگا؟ جس میں آپ نے اپنی زندگی میں کوئی بہت ہی مشکل مرحلہ دیکھا، ابھی ریسنٹ ہو سکتا ہے، پہلے کا ہو سکتا ہے، اور وقتی طور پہ آپ اس سے بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں، بہت ڈس ہارٹ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اب آپ کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا، نہ کھانا کھانے کو دل چاہ رہا، نہ نیند صحیح طرح سے آ رہی ہے، اور آپ کافی پریشان ہیں، اور آپ کو بات بات پہ رونا آ رہا ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے جذبات کے ساتھ کیا کروں. آپ کو ایسے لگتا ہے آپ کہیں بڑے کسی کنویں کے اندر چلے گئے ہیں، اور وہاں سے نکلنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے وہ کلینکل ڈپریشن ہوتا ہے، اور یہ جو کلینکل ڈپریشن ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں اس لیے کلینکل ڈپریشن ہے کہ یہ بہت کرونک ہو گیا، یعنی لمبا ہو گیا، اور اس کی انٹینسٹی بھی بہت زیادہ ہے. اور اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ یہ نہیں کہ وقتی 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن 2 مہینے آپ کے اوپر ایک برا فیز رہا، نہیں، یہ مہینوں پہ چل رہا ہے اور سالوں پہ چلا گیا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر بہت مایوسی کی کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ ہوپ لیس ہو جاتے ہیں. آپ کو اگر کوئی بتاتا بھی ہے کچھ کہ یہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے، مثلاً کوئی بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے انشاءاللہ آرام آ جائے گا، آپ ہسپتال جانے سے گھبراتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے ہاسپٹل نہیں جانا، لگتا ہے کہ بس میرا تو وہاں سے جنازہ ہی فوراً نکلے گا. آپ کو ویسے ڈر لگتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کس کس کا حق نہیں دیا. کبھی آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں، کبھی آپ کسی کو یاد کر کے جو دنیا سے چلے گئے روتے رہتے ہیں. آپ کو اپنے بچوں کا خیال جب آتا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح سے توجہ نہیں دے رہے، اس پہ آپ کو بہت آپ ہرٹ فیل کرتے ہیں. بد دعا دینے کو بھی دل نہیں چاہتا، دعائیں بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سوچتے ہیں کہ میرے بچوں کو احساس ہی نہیں ہے، میں ان کے لیے نو بڈی ہو چکا ہوا ہوں. تو آپ کی پوری زندگی جو ہے نا، جب اگر کلینکل ڈپریشن ہو جائے نا، تو اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جو ایمٹی نیسٹنگ ڈپریشن ہوتا ہے نا، اس میں انسان کو اپنے آپ کو ایموشنلی، نفسیاتی طور پہ اور جذباتی طور پہ بہت زیادہ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی ایسا پیرنٹ نہیں ہے جو اس عمر میں پہنچتا ہے جب بچے اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں کہ اس کو مختلف طرح کے جذبات اس کے اوپر نہ آئیں. جیسے اس کو کہیں کہیں گلٹ ہوگا کسی بات پہ کہ میں نے فلاں بچے کو یا ڈانٹا تھا، یا اس کا خیال نہیں رکھا تھا، یا میں اپنے بچوں کے لیے ویسے نہیں کر سکی جو مجھے کرنا چاہیے تھا. کہیں کہیں آپ کے اندر دکھ کی، گریف کی کیفیت ہوگی. کبھی آپ بہت لونلی فیل کریں گے، کبھی آپ بہت اداس ہوں گے، کبھی آپ کو ابینڈنمنٹ کی فیلنگ آئے گی کہ میرا بچہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے. اور جب ایسی کیفیات بہت زیادہ انسان کے اوپر حاوی ہوتی ہیں نا، تو اس کے ساتھ آپ کو سینس آف لاس بہت بڑھ جاتا ہے. آپ کو اپنا آپ بہت پرایا سا لگتا ہے، آپ کا کوئی مقصد نہیں لگتا زندگی کا. جو میں نے کرنا تھا وہ تو کر لیا، اب میں نے اور کیا کرنا ہے. اور اگر کوئی آپ سے پوچھے بھی کہ آپ کیسے دن گزارتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بس وہی نمازیں اور قرآن، بس اور میں نے کیا کرنا ہے. اور اسی وجہ سے پھر ہر وقت آپ کے اوپر اتنی منفی سوچیں ہیں، منفی جذبات ہیں جو حاوی ہوئے رہتے ہیں. آپ سارا دن انہی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ اور زیادہ پریشان ہوتا ہے. کیونکہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ فیملی کے اندر ہی بیٹھے ہیں، تو چلو ان کے اندر کوئی اگر اس طرح کی فیلنگس چل رہی ہیں تو وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی لیتے ہیں. اور پھر یہ کہ اپنے آپ سے بار بار انسان سوال پوچھتا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ سب کچھ، میرا اس کام کو کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور میں نے جو اتنی اچیومنٹس کی ہیں اس کا بھی مجھے کیا فائدہ ہوا. تو میں ایسے تمام لوگوں کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ جیسے یہ پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس صاحبان کا، ایسے پلیٹ فارمز کے ساتھ آپ اٹیچ ہوں، کوئی نہ کوئی کنسٹرکٹیو کام اپنی زندگی میں لائیں، کہیں والنٹیئر کرنا شروع کر دیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جذبات آپ کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہو رہے ہیں، تو آپ ضرور کسی سے پراپر کوچنگ لیں، پراپر تھیراپیز لیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو بہت پازیٹیو انسان بنا سکیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ اس عمر پہ نہیں پہنچے ہیں اور آپ پہلے سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ لگاتار اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ان باتوں سے، ان ساری چیزوں سے کیسے بچا کے آگے لے کے جانا ہے. تو یہ تو ہو گیا ڈپریشن کے بارے میں. اب ہم دوسرے ڈی پہ آتے ہیں. دوسرا ڈی ہے ڈس اونمنٹ. ڈس اونمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے اس نے یا تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے یا آپ کو وقت ہی نہیں دیتا. مثلاً کہیں وہ پڑھنے چلا گیا ہے اور اب وہ کتنے ہفتوں مہینوں آپ کو نہیں پوچھتا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے گیا، آپ کچھ اور چاہ رہے تھے لیکن وہ آپ کی بات نہیں سن رہا تھا.
آپ کا بیٹا ہے، اس کی شادی ہوئی ہے اور وہ آپ سے سیپریٹ ہو چکا ہوا ہے اور وہ نہیں آپ سے زیادہ ملنا چاہتا، اس کی بیوی نہیں ملنا چاہتی، اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو بہت ڈس اونمنٹ کی فیلنگ آتی ہے. اچھا آپ کی بیٹی ہے، آپ نے اس کی شادی کی ہے، اور اس کے سسرال والے نہیں چاہتے کہ آپ زیادہ ان سے ملیں، تو وہاں پر بھی وہ پھر آپ کو روکتی ہے کہ میں زیادہ نہیں مل سکتی. یہ بڑی تھریٹننگ قسم کی سچویشن ہوتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے ایز اے پیرنٹ اپنے بچے کے ساتھ اتنا کچھ انویسٹ کیا ہوتا ہے، اتنے سال انویسٹ کیے ہوتے ہیں، اپنا وقت لگایا، اپنی ایفرٹ لگائی، قربانیاں دی بچے کے لیے. بچہ کیا کر رہا ہے کہ وہ آپ سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ رہا ہے. یعنی جو بگیسٹ سپورٹ سسٹم اس کا ساری زندگی رہا، جس نے اس کو چلنا سکھایا، کھانا سکھایا، عادات سکھائیں، جس سکسیسفل مقام پہ وہ اللہ کی توفیق سے پہنچا، اس میں والدین کا کتنا بڑا رول اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. لیکن وہ ساری باتیں بھول جاتا ہے اور اس کو کوئی بات بھی جو ہے وہ یاد نہیں رہتی. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت ہی پینفل ریئلٹی ہوتی ہے جس کو بہت سے لوگ اس عمر میں محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم کس سے جا کر بات کریں. یعنی کبھی کبھی ان کو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے سامنے ایسی کوئی بات کریں گے بھی تو مطلب ہم اپنی فیملی کو شرمندہ کر رہے ہیں نا، کہ کیا ہم لوگوں کے سامنے اپنا ہی لباس اتار اتار کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے گھر میں یہ چیلنج ہے، اور وہ بچہ جس کی یہ ہم اتنا کچھ ہمیشہ کرتے تھے اور سارے لوگوں نے دیکھا، اب وہ ہمارے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہے. تو جتنی بھی آپ نے سپورٹ اور جو کچھ بھی آپ نے اس پورے ریلیشن شپ میں ڈالا ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے نا کہ وہ آن گوئنگ رہے. لیکن یہ جو ایج ہے نا، اس میں بڑی کمپلیکسٹیز آ جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ضروری نہیں ہے کہ بچہ آپ کو خود سے ڈس اون کرنا چاہ رہا ہے کہ بھئی اماں باپ چلے جائیں، میں نہیں آپ کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا چاہتا. لیکن اس بچے کے بھی نا ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ وہ سٹک ہو جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہتا ہے، ان کی عزت کرنا چاہتا ہے، ان کو پوچھنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی کے لیے فیصلے بھی کرنا چاہتا ہے، آگے گرو بھی کرنا چاہتا ہے. اور اس کے دماغ میں یہ بچپن کی امیجز ہوتی ہیں کہ میرے والدین نے بھی تو اسی طرح فیصلے کیے تھے، جب کہ میرے نانا نانی دادا دادی موجود تھے، لیکن انہوں نے اپنی گروتھ کے لیے ملک بھی چھوڑا، شہر بھی چھوڑا، علاقہ بھی چھوڑا، گھر بھی چھوڑا، یعنی بہت سے فیصلے ایسے کیے. تو یہ دیکھا گیا، ایک اسٹڈی تھی اس کو میں دیکھ رہی تھی، یہ بھی یو ایس کی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ 77% جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کالج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جب وہ اپنے گھر سے باہر آتے ہیں، اپنے والدین سے ڈیٹیچ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں جس میں ڈسٹریس ان کو بہت فیل ہوتا ہے. اور 35% کو انزائٹی بھی شروع ہو جاتی ہے، 27% کو ڈپریشن بھی ہوتا ہے. تو ہمیں ایسے موقع پہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف والدین کے لیے مشکل مرحلہ نہیں ہوتا، لیکن جب بچے بھی کبھی کبھی ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر اسی طرح ایک کویسچنر تھا جو کہ ان کو دیا گیا، جس میں تھا کہ اگر لاسٹ 12 منتھس میں آپ کو کوئی ایسی پرابلمس ہوئی ہوں تو بہت سو نے کہا تھا اس پہ کہ ہمیں اس قسم کی جو ایموشنل چیلنجز ہیں وہ رہے ہیں. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے دونوں کے لیے. اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ڈسون کرنے کا عمل ہوتا ہے، اس میں کیا کیا وجوہات ہو جاتی ہیں، یعنی کیونکہ والدین کو اگر پہلے سے پتہ ہوگا نا تو ہم ان وجوہات کو تھوڑا سا منیمائز کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر گھر میں بہت زیادہ ابیوز ہو، اگر بچے کو بہت مارا پیٹا جائے یا ایموشنل ابیوز ہو، یا ایسے بھی کیسز آتے ہیں جہاں پہ کوئی سیکشول ابیوز تھا اور اس وقت کیا ہوا کہ بچوں نے یا تو بتایا نہیں، وہ پریشان رہے. یا میرے پاس ایسی بچیاں آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ یعنی شادی کے بعد اپنی کسی تھیراپی کے لیے آئیں تو وہ بتاتی ہیں کہ آئی ایم اے وکٹم آف چائلڈہڈ ابیوز، سیکشول ابیوز. میں نے جب اپنی والدہ کو بتایا تو انہوں نے اس سلسلے میں میری کوئی مدد نہیں کی، بلکہ مجھے بھی چپ کروا دیا. تو یہ میرے لیے اتنی بٹرنس کی بات ہے کہ میں نہیں اب ان کے ساتھ ملنا چاہتی، زیادہ میں ان کو اوائڈ کرتی ہوں، حالانکہ وہ ملنا چاہتی ہیں.